अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफाए पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो। इस हवाले से जो तकारीब पूरे मुल्क में जारी हैं वो आप सबके सामने हैं। आज के ज़ाहिर है इस दिन की मुनासबत के हवाले से सबसे मेरे ख़्याल से जो अहम तरीका है, एक तो दुआ करनी चाहिए अपने तमाम शुहदा के लिए, शुहदा की फ़ैमिलीज़ के लिए, हमारे गाज़ियों के लिए और हमारे वतन के लिए ख़ास तौर से, और सलाम पेश करते हैं हम अफवाज पाकिस्तान को, अपने शहदाओं को, अपने गाज़ियों को और अपने उन तमाम सोल्जर्स को जो हमारी बॉर्डर्स को डिफ़ेंड करते हैं, इस मुल्क को डिफ़ेंड करते हैं। और जहाँ क्योंकि आजकल के हालात भी ऐसे हैं, जिस आज आपने शेख रशीद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। गुज़िश्ता रोज़ हमने TTP की जानिब से क्वेटा में एक दहशतगर्दी का अटैक जो है वो भी हुआ और आज शेख रशीद साहब ने उसका भी ज़िक्र किया, उसके हवाले से गवादर का भी उन्होंने ज़िक्र किया और कहा कि दोनों के जो हमला आवर है वो अफ़गानिस्तान से आए थे। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी ये कहा है कि पाकिस्तान की जो तशवीश है अफ़गानिस्तान बारे, ख़ुसूसन कि ज़मीन ना इस्तेमाल की जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ख़ुसूसन TTP के हवाले से वो ज़रूर इसके ऊपर काम भी किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने CPEC में शमूलियत के ख्वाहां भी हैं, ये भी उनका कहना था। और पंशीर के हवाले से ख़बरें ये हैं कि अब वहाँ पर भी तालिबान का फुल कंट्रोल है और एक तरह से देखा जाए तो अब जो है वो बस एक हुकूमत है, हुकूमत साजी का मरहला। पहले ये सुना जा रहा था कि शायद आज जो है उसकी अनाउंसमेंट होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि चंद दिनों में जो नया सेटअप है वो भी सामने आएगा। सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सैटरडे को जब DGISI जनरल फैज़ हमीद ने काबुल का एक रोज़ा दौरा किया, उसके हवाले से बरतानिया के चैनल ने जब एक शॉर्ट क्लिप जो है वो वायरल हुआ और उसे सोशल मीडिया पर डाला गया, उसके बाद तमाम नज़रें जो हैं वो इसी पर फोकस थी कि जनरल फैज़ का यानी DGISI का काबुल में जो एक रोज़ा दौरा है वो किस हवाले से है, क्या खदोखाल है, क्यों गए हैं वो वहाँ पर, ये सारी बातें हो रही थी। आज इसका हवाला शेख रशीद साहब ने भी दिया और कहा कि इंडिया में तो सफ़े मातम बिछ गया और वो बहुत ज़्यादा फोकस करने लगे इस चीज़ के ऊपर और इंडिया जो है उसके पेट में अब बाकायदा दर्द है क्योंकि उसे शिकस्त हुई है अफ़गानिस्तान में। आज ज़रा इसी उमूर पर, इस दौरे पर भी बात कर लेते हैं और जो TTP के हवाले से ख़दशात हैं पाकिस्तान के, उस पर भी बात कर लेते हैं। अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, हमारे साथ है मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अफ़गानिस्तान से हमारे मेहमान आए हुए हैं, इस्लामाबाद पे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं साबिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट अफ़गानिस्तान जो कि अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट में थे, हुस्नी मुबारक अजीज़ी साहब। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। जनरल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। DGISI के विज़िट पर बहुत ज़्यादा फोकस, बहुत सारी बातें की गई एक आपको नहीं लगता कि इस विज़िट पर सब ने इस तासुर को भी बड़ी तक़वियत मिली कि पाकिस्तान जो है और ख़ुसूसन जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो अफ़गानिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप में बहुत ज़्यादा अमल दखल रखती है और यही वजह है कि ये दौरा एक ऐसे मौके पर किया गया जबकि अबूरी हुकूमत बनने को है। ज़रा इस तासुर के हवाले से आप बात कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पॉलिटिकल सेटअप तो अभी बना ही नहीं। इस वक्त जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तालिबान खास तौर पे, वो एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बना रहे हैं अपनी, जिसमें कि आर्जी गवर्नमेंट होगी और उससे वो काम चलाना शुरू कर देंगे, फिर मुज़ाकरात चलते रहेंगे साथ साथ। तो पाकिस्तान इस स्टेज पे कोई ऐसा रोल प्ले नहीं कर रहा, वो तो इन्होंने खुद ही करना है। आपने पाकिस्तान का जो कदा कलामी के लिए माफ़ी चाहूँगी। जनरल साहब, आप कह रहे हैं एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं या ऑल इंक्लूसिव सेटअप जिसका कि बड़ा जिक्र है वो बनाने जा रहे हैं? नहीं, आज तो एक्सक्लूसिव बनेगी इस वजह से कि फौरी तौर पे बनानी है। बातचीत अभी वो बातचीत किसी नतीजे पे नहीं पहुंची हुई। ओके। ये जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट होगी उसके बाद इंक्लूसिव के लिए काम शुरू हो जाएगा और मुख्तलिफ ग्रुपों से बातचीत होगी और तालिबान डिटरमिन्ड है। तालिबान ने जो पहले वादे किए हैं उसमें उन्होंने यही कहा है कि हमारा पूरा यकीन है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी तो हम आगे काम चला सकेंगे, वरना नहीं चला सकेंगे। ठीक है। तो हम उनकी बात पे यकीन करते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा और कोई अमल दखल नहीं है। हमारा जो अमल दखल है वो यही है पाकिस्तान के अपने जो कंसर्न्स हैं उनके नुक्ता निगाह से, या हमें जो दूसरी दुनिया कांटेक्ट कर रही है। आपने देखा यहाँ वजीर खारजा मुख्तलिफ मुल्कों के आए, कुछ ने टेलीफोन में कांटेक्ट किया, उनके लोग फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, हमारा वहां से लोगों को निकालने में मदद दें। वो कैसे निकलेंगे वो तालिबान के साथ तय करना होगा, प्रोसीजर क्या होगा। इसी तरह बॉर्डर के ऊपर अभी ट्रैवलिंग जो लोग दोनों तरफ जा रहे हैं उनका सिस्टम वगैरह जो है वजह करना इनके साथ, क्योंकि
وہ پرانا سسٹم تو کولیپس کر گیا. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ارجنٹ آپ کو آج ارجنٹلی چاہیے, جن کا کوئی کسی سیٹ اپ سے یا کسی اور بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اچھا, تو یہ تو ڈی جی آئی ایس آئی کا جو دورہ تھا وہ انہی امور پر مبنی تھا کہ جو ریپیٹریشن کا جو عمل ہے فار فورنرز؟ اس کے علاوہ ٹیررزم ہمارا کنسرن ہے کہ ٹی ٹی پی کے اوپر کوئی واضح ہمیں ابھی تک سٹانس نہیں ملا. ٹی ٹی پی کے وہاں کیمپ سے 62 وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے تھے. ٹی ٹی پی آج بھی حملے کر رہی ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا تھے, اچھا پھر ٹی ٹی پی کے لوگ جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے وہ چھوڑے انہوں نے, وہ کدھر گئے؟ وہ ہمارے گلے پھر پڑ جائیں گے, وہ وہاں سے اگر انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں. تو ہمارا اپنا سیکورٹی کا ایشو بھی ہے. اوکے, دوسروں کے ایشوز کے ساتھ ساتھ ہم اپنا سیکورٹی کا ایشو بڑا ٹاپ پرائرٹی ہے ہماری, اور ہم کو ان سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے یہ وزٹ تھا. اچھا, اس وزٹ کی میں اوپننگ ریمارکس لے لوں اپنے بقیہ دونوں مہمانوں سے اور پھر ٹی ٹی پی کی طرف واپس آئیں گے. جنرل صاحب آپ کی طرف, آپ اس وزٹ کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں مزمل سہروردی صاحب؟ اور انڈیا میں اس وزٹ کے حوالے سے ان کا پورا میڈیا بہت کچھ کہہ بھی رہا تھا. آپ کو لگتا ہے جو ایکسکلوسیو سیٹ اپ ابھی جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بن رہا ہے, وہ یہ معاملات حل کر پائے گا جس کی نشاندہی کر رہے ہیں جنرل صاحب؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ طالبان نے انکلوسیو سیٹ اپ بنانے کی بڑی کوشش کی. پہلی بات تو یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جس طالبان کے پاس ملک پر قبضہ کرنے کا بلو پرنٹ موجود تھا, جن کے پاس فوج موجود تھی 75,000 کی, جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے کون سے صوبائی ہیڈ کوارٹر پہ کب قبضہ کرنا ہے, کابل پہ کیسے قبضہ کرنا ہے, جلال آباد کیسے لینا ہے, قندھار کیسے لینا ہے, ہرات کیسے لینا ہے, انہیں یہ نہیں پتا تھا ہم نے حکومت کیسے بنانی ہے. اور 15 دن ہو گئے ایک حکومت کو ان کی گئی ہوئی. 15 اگست کو انہوں نے کابل قبضے میں لیا. آج میں اور آپ 6 ستمبر کو بات کر رہے ہیں. 15 اور 6 21 دن ہو گئے, 3 ہفتے ہو گئے, وہ ایک حکومت نہیں بنا سکے ہیں. پہلے حامد کرزئی اور عبداللہ کے گھروں کے چکر لگائے گئے ہیں, کبھی ملا غنی برادر جا رہے ہیں, کبھی کوئی جا رہا ہے. اب جب انہوں نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بھائی آپ نے قبضہ کیا, آپ ہی اس کو چلائیں, تو اب ایکسکلوسیو گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے. اور اب جو نئی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کے اپنے اندر ایک حقانی گروپ ہے, ایک قندھاری گروپ ہے, ایک دوحہ گروپ ہے, اور ان کے اپنے اندر پاور شیئرنگ کا فارمولا نہیں طے ہو پا رہا. تو جو طالبان کو 1 سال پہلے دوحہ ایگریمنٹ سے پتا تھا کہ امریکہ 30 کو چلا جائے گا, جن کو یہ پتا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لینا ہے, ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ قبضہ کرنے کے بعد حکومت بنانی ہے اور اس حکومت کو آگے ہم نے اس ملک کو لے کے چلنا ہے. یہ کس کو سمجھائی جا رہی ہے بات؟ کیوس نظر آ رہا ہے طالبان کے اندر کہ شاید وہ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں جہاں سے اب انہیں باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا, اور وہ دوستوں کو پکار رہے ہیں کہ ہمیں اس میں سے نکال لیں. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو جو بات کہی ہے مزمل صاحب نے, میں پوچھوں گی کہ اگر ہمارے افغانستان سے آئے بھائی حسنی مبارک عزیزی صاحب اس پہ اگری کرتے ہیں کہ پاور شیئرنگ میں ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور ود ان گروپس جو ہے وہ یونٹی نہیں ہے اور وہ ایک سٹرکچر ابھی موجود نہیں ہے جو طے کر سکے کہ کس طرح سے حکومت بننی ہے اور پھر اس کو چلانا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب, مزمل سہروردی صاحب اور حسنی مبارک عزیزی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حسنی مبارک صاحب, آپ فرمائیے گا جو بات مزمل سہروردی صاحب نے کہی کہ ود ان طالبان ابھی جو ہے وہ چیزیں اتنی الائنڈ نہیں ہیں, ڈفرینسز ہیں, وجہ کیا ہے کہ ایک حکومت سیٹ اپ نہیں ہو پا رہی؟ پہلے تو یہ بیان کیجیے گا اور پھر یہ بتائیے گا کہ جیسے کیونکہ آپ پچھلے سیٹ اپ میں کام کر چکے ہیں اور جیسا مزمل کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ ابھی انکلوسیو کرنا چاہتے ہیں اور نہ شاید لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں, اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان نے 11 دن میں تمام افغانستان پر قبضہ کر لیا, لیکن 1 مہینہ گزر گیا, اب تک ان کی حکومت کا اعلان نہیں ہوا. دلائل تو بہت زیادہ ہے, لیکن پنشیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا, آج پنشیر کا بھی مسئلہ حل ہو چکا ہے. تو میرے خیال میں افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت بننے والی ہے, اور عبوری حکومت اس لیے بنا رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت کی تشکیلات اور انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کے لیے ان کے لیے وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, پارلیمنٹ ہے وہاں پہ, تو اس کو جب آئین یا کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی لانی ہوگی تو اس کے لیے تو وقت کی ضرورت ہوتی ہے.
اور دوسری بات یہ ہے جب طالبان تو جنگ تو جیت گئے تو تمام افغانستان پر اب ان کی کنٹرول ہے، لیکن ان کو حکومت بھی تو گورن کرنی ہے. صحیح. اس کے لیے گورنمنٹ کو گورن کرنے کے لیے ان کو ٹیکنیکل کیپیسٹی کی بھی ضرورت ہے، ان کو ایکسپیرینس لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اور جو پالیسیز ہے ریجنل کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یقین دہانی کے لیے ان کے پالیسیز کی ضرورت ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے. اور ریجنل لیول پر تو بھی بہت ضروری بات ہے کہ تمام ممالک جو ریجن میں ہیں ان کو یقین دہانی دینی چاہیے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ان کے خلاف استعمال نہ ہو، اور دوسرے ممالک جو پاکستان ہے، ایران ہے، ان کی سرزمین بھی افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہو. یہ جو ہے یہ میوچل ایگریمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ طالبان جب کابل پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے اس وقت پلی چرخی جیل سے 5000 کے لگ بھگ داعش کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور 3700 کے لگ بھگ پی پی ٹی اور دوسرے عناصر وہاں پہ تھے، ملیٹنٹ گروپس تھے. تو ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں یا پاکستان میں آ کر بارڈرز میں ان کے وہ فعالیت کر رہے ہیں. اچھا. تو اس صورتحال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغان جو ہے وہ ڈیفیکلٹیز کا سامنا کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ایک عبوری حکومت جلدی سے اعلان ہو جائیں، اور جو ریجن کے حوالے سے، ورلڈ کے حوالے سے، اور اپنے جو ریجن کے حوالے سے اور ورلڈ کے حوالے سے ہے وہ بات تو مطلب ظاہر ہے سائیڈ بائی سائیڈ چلے گی، لیکن سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ود ان افغانستان یعنی افغان عوام کے لیے نا یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ بتائیے گا حسنی صاحب، جیسے مزمل پوچھ رہے تھے، آپ نے بھی کہا کہ ایک عبوری سیٹ اپ بن رہا ہے، اس ٹیکنیکل اسسٹنس چاہیے ہے ٹو رن دی افیئرز آف دا اسٹیٹ، رائٹ؟ تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں از ایوری بڈی انکلوڈنگ یور سیلف willing to work for them, and are they willing to take you also to work with them? یا یہ سب کچھ جب ہوگا جب all inclusive setup بنے گا؟ مجھے تو میرے خیال میں یہ یار کسی کا اپنا نظریہ ہوگا، لیکن میرے خیال میں اگر طالبان چاہیے اور ان کو ضرورت ہو تو ہم طالبان کے ساتھ کومک کر سکتے ہیں، گورنمنٹ میں کام کر سکتے ہیں، ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے افغانستان کا مسئلہ افغانستان ضروری ہے، افراد اور اشخاص ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. اور حامد کرزئی کے اور ڈاکٹر عبداللہ کی جو بات ہوئی ہے تو اس میں پاور شیئرنگ کی جو بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت میں کام نہیں کر رہے ہیں یا حکومت ہے، وہ تو پاور شیئرنگ کی جو ہے مسائل ہے اس پہ تو مذاکرات ہوتے رہے ہیں اور اب بھی جاری ہیں. اچھا. مجھے یقین ہے کہ یہ مذاکرات ایکٹیویٹی بیس نہ ہو اور یہ رزلٹ بیس ہو، اور اس کا رزلٹ بہت جلد سامنے آ جائے گا. اور مجھے یقین ہے کہ چلیں اس کو اور آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں. پہلے میں جنرل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی، مستقل بات ہو رہی تھی کہ طالبان اس وقت کام کر رہے ہیں آفٹر دی ٹیک اوور کابل، جنرل صاحب، کہ ایک آل انکلوسیو سیٹ اپ ہو. پرائم منسٹر عمران خان بھی یہی کہہ رہے تھے، اور اب آپ نے کیونکہ یہ کہا کہ ابھی یہ ایکسکلوسیو سیٹ اپ ہے اور پھر یہ عبوری ہوگا اور اس کے بعد انکلوسیو کی طرف جائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس سب میں بڑا ٹائم جو ہے وہ لگ جائے گا، اور اس وقت جو پریسنگ چیلنجز ہیں آفٹر دا وڈرال آف دی امریکنز وہ پھر کیسے ایڈریس ہوں گے جب ابھی تک ایک تشکیل ہی نہیں حکومت ہو رہی؟ اور پھر لیجٹمیسی کا بھی بڑا سوال آ جائے گا کہ اگر ایکسکلوسیو سیٹ اپ میں چیلنجز تو ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیلنجز جس نوعیت کے ہیں اس کے لیے ان کو سکون چاہیے. ابھی تو ابتری تھی وہاں پہ، سو نیچرلی ابھی 30 تاریخ کو امیرکن نکلے ہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں ہم رونا رو رہے ہیں، اس طرح سیاپا ہم کر رہے ہیں، تو سیاپے کی تو بات نہیں ہے اس میں. سارے آج 7 دن گزرے ہیں اس چیز کو، 6 دن امریکنز کے جانے کے بعد. اب اس کے بعد وہ پنشیری آ گئے. پنشیری جو ہے وہ ان سے 1/3 حکومت مانگ رہے تھے. وہ کہتے تھے جی ہمیں 6 صوبوں کا آپ گورنرشپ دے دیں، 2 سینٹر میں ہمیں، مرکز میں ہمیں 2 وزارتیں دے دیں، وزارت خارجہ ہمیں پکڑا دیں. اس طرح تو بات نہیں نہ بنتی کہ کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے جی میں چونکہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہوں، میں دفاع کر سکتا ہوں اپنا، لہٰذا میں آپ کی گردن پہ پیر رکھ کے آپ سے نکلواؤں گا اتنی وزارتیں. طالبان نہیں مانے.
لہٰذا یہ ایک ایشو نکلا ہے کہ آپ نے پہلے پانچ کلیئر کرنا ہے, وہ کلیئر کرتے ہیں, پھر آپ ان سے جو پانچ کے بھی وہاں پہ اور ان کے زوما ہوں گے ان سے بھی بات ہوگی, وہ ان کو بھی انکلوڈ کریں گے اس میں. لیکن یہ ہے کہ پاور شیئرنگ جو ہے وہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طالبان لازماً ایک میجر شیئر رکھیں گے اور باقیوں کو اس میں ایک برابر شیئر تقسیم کر دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ کسی خود وہ فتح حاصل کر کے تو کسی اور کو پکڑا دیں. دوسرا ہے آئین سازی, جی اس پہ بھی مذاکرات ہونے ہیں. دیکھیے ایک آئین موجود ہے پہلے سے, وہ کہتے ہیں جو پہلے والی حکومت وہ کہتے تھے جی اسلامک آئین ہے, یہ بھی کوئی ایسا آئین نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ غیر اسلامی ہے, لیکن اس آئین کو جو اسلامی ہے طالبان اس کو بھی کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. اچھا, اب وہ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں کو, اس پہ بھی مذاکرات ہوں گی, اور اس کے لیے آپ کو ایک شورا, ایک باڈی چاہیے جہاں پہ یہ سارا کنسنسس آپ ڈیولپ کر سکیں, وہ ابھی تک نہیں ہے. تو مسائل تو ہیں. باقی یہ جو قصہ ہے نا کہ حقانی رو رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا حصہ ملے گا اور فلانا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, یہ مغربی دنیا کے چلائے ہوئے سارے شوشے ہیں جو کہ افغانستان میں اسٹیبلٹی نہیں چاہتے. ایسا نہ کوئی جھگڑا ہے, نہ وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے. وہ انہوں نے اپنے طور پہ ایک اتحاد کے تحت یہ سارا کچھ حاصل کیا ہے اور اتحاد وہ برقرار رکھیں گے آخری دن تک. اچھا, سو ابھی ان کے اندر فلیکسیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ طالبان فکس نہیں ہے, وہ بہت کچھ ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہے صرف اس وجہ سے کہ ملک میں 40-45 سال کے بعد امن آ جائے کسی طرح. اچھا, تو انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی بھی انہوں نے لینی ہے, اس کے لیے بھی وہ فلیکسیبل ہے, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آج بھی انہوں نے اپیل کی ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں ساری دنیا کو کہ اپنی ایمبیسیز کھولیں یہاں آ کے, ہم بالکل سب کو ویلکم کریں گے. تو وہ لگے ہوئے اس کام پہ کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی بہتر ہو, جس میں وہ فلیکسیبل ہوں گے تو ہوگی. ایسا دکھ نہیں ہے وہاں پہ کوئی کہ وہ بالکل آپس میں سب تلواریں کھینچ کے کھڑے ہیں, لڑنے لگے ہیں اور پھر پاکستان جا کے بطور ریفری کام کر رہا ہے. نہیں, ہمارا وہ کام ہی نہیں ہے. ہماری کون سنے گا وہاں پہ؟ اشرف غنی سنے گا یا وہ یہ حامد کرزئی سنے گا جو ہمیں 100 گالیاں نکالتا رہا؟ تو یہ چیزیں نہیں ہوگی, یہ انہوں نے خود سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اور پاکستان تو یہ کہہ رہا ہے, لیکن جنرل صاحب چند گروپس کے اوپر تو ہم پھر بھی بات تو کر رہے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا وہاں. ہم نے جن لوگوں کو پاکستان بلا کے بات کی ہے, ہم نے ان سے صرف ریکویسٹ کی ہے کہ خدا کا واسطہ اپنے ملک کو سنبھالیں, آپ کسی اور کے چکر میں نہ پڑیں, یا آپ کو گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ایک ون ون سچویشن ایوالو کرنی ہے. ہم نے کسی کو اپنی طرف سے کوئی سولوشن نہیں بتایا. کوئی سولوشن ہمارے پاس ہے نہیں. ہم جب بتائیں گے, ہمیں پتہ ہے کہ افغان جو ہیں ان کی جو اپنی ایک فیلنگ یا ان کی جو خوبی ہے, ان میں خاصیت ہے, وہ باہر سے کبھی کسی کا حل نہیں وصول کر, وہ ٹھیک بھی ہو وہ قبول نہیں کریں گے. ہمیں تجربہ ہے, ہم نے ڈیل کیا ہے مجاہدین کے ساتھ بھی, اس حکومت کے ساتھ بھی, طالبان کے ساتھ بھی. ہمیں پتہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں بہت انڈیپینڈنٹ نیچر رکھتے ہیں, اور یہ ہوگا ہی تب معاملہ حل ہوگا جب وہ آپس میں ریزالو کریں گے. اچھا, مجھے بریک لینے دیجئے. اب بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذرا ٹی ٹی پی کی طرف اسی گفتگو کو میں ڈائریکٹ کروں گی, جس کی طرف حسنی مبارک عزیزی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پر جیل سے جو پل چرخی جیل کا ذکر کیا, 3700 دیگر اور ایسے خطرناک قسم کے ٹیررسٹ کا ذکر کیا, جن کا ذکر شاہ محمود قریشی صاحب بھی کر چکے ہیں. پھر جو ہماری یہ یقین دہانی ان کی سائٹ سے, طالبان کی سائٹ سے ہے سرزمین کے حوالے سے کہ نہیں استعمال کرنے دی جائے گی پاکستان کے خلاف, اس کی بنیاد کیا ہے؟ لیٹس ٹیک اے بریک, کم بیک اور اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. مزمل, میں آپ کی طرف آؤں گی. ہم کیوں اتنا یقین کیے بیٹھے ہیں کہ سرزمین ان کی استعمال نہیں ہو رہی یا نہیں ہونے دی جائے گی, ہیونگ نون کہ ٹی ٹی پی کے وہاں پر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں. ابھی کل کا ہی دن آپ دیکھ لیجئے جو ایف سی کی پوسٹ پہ کوئٹہ میں ہوا, اور پھر یہ آج جیسے شیخ رشید نے کہا کہ انڈیا کا بھی جو نیکسس ہے وہ ختم ہو گیا ہے, این ڈی ایس اور را کا. تو کیا اٹس ٹو سون ٹو ایون سیلیبریٹ کہ یہ نیکسس ختم ہو گیا, کیونکہ باقیات تو موجود ہوں گی اور وہ نظر بھی آ رہی ہیں. انڈینز وہاں 20 سال رہے ہیں, اور 20 سال رہنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک لوکل نیٹ ورک بھی اسٹیبلش کر لیا ہوگا.
جب سے کابل فال ہوا ہے، جب سے طالبان نے افغانستان پر اپنا قبضہ کیا ہے، اس کے بعد سے ہم ٹی ٹی پی کو بہت زیادہ ایکٹیو دیکھ رہے ہیں، بلوچستان میں بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور حالیہ ایک خط جو صحافیوں کے لیے ان کا سامنے آیا ہے، یہ تو بہت دیر بعد، مطلب ضرب عضب اور ضرب مومن کے بعد تو اتنی جرأت نہیں تھی ٹی ٹی پی کی کہ وہ ایسے خط جاری کرتی، لیکن اب ایک ریئیکشن کے طور پہ ان کی ایکٹیویٹی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، طالبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پھر بھی یہ لڑائی ہمیں ہی لڑنی ہے، اپنے بارڈرز ہمیں ہی بند کر کے رکھنے ہیں، اور ان سلیپر سیل سے بھی ہمیں ہی نبٹنا ہے۔ میں ڈاؤٹ کرتا ہوں کہ طالبان کی کوئی اتنی کیپیسٹی ہوگی یا اتنی ول ہوگی کہ وہ ان سلیپر سیلز کو افغانستان کے اندر ختم کرنے کے بارے میں سوچ سکیں۔ وہ اپنے اندر اتنے مصروف ہیں کہ اگر ہم انہیں کہیں جی کہ آپ یہاں جو آپ کے ملک میں را کا نیٹ ورک ہے اسے ختم کر دیں، تو ان کے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا، وہ تو سی آئی اے کا نیٹ ورک بھی نہیں ختم کر سکیں گے، اور اسی لیے یہ جو پراکسی لڑائی ہے یہ چلے گی۔ یہ کوئی طالبان کے ٹیک اوور کرنے سے مجھے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ ریموٹ کنٹرول سے بھی چل سکتی ہے دلی سے بیٹھ کے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنے لوگ اتنے پیدا کر لیے ہوں گے، اتنی کنیکٹیوٹی ہوگی کہ اب ان کے لیے وہاں سے بیٹھ کر بھی چلانا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ لیکن میں جنرل صاحب کی بات کو 30 سیکنڈ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جنرل صاحب بات یہ ہے کہ جب انتقال اقتدار ہوتا ہے، کوئی ملک بھی ایک لمحہ بھی بغیر حکومت کے نہیں رہتا ہے۔ اگر طالبان نے قبضہ کیا ہے، ان کو فوری اپنی حکومت اناؤنس کرنی چاہیے تھی۔ جب وہ گورنر اناؤنس کر رہے ہیں، جب وہ ہائر ایجوکیشن کا منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں، جب وہ اپنا فنانس منسٹر اناؤنس کر رہے ہیں، جب وہ اور باقی چیزوں کی اپنی نامزدگیاں کر رہے ہیں، تو حکومت نامزدگی میں کیا ایشو ہے؟ بات ناقابل فہم ہے۔ ویسٹرن میڈیا کو ہر بات کا قصوروار مت ٹھہرا دیں، جو نظر آتا ہے وہی بولا جائے گا نا۔ اگر 15 اگست کو کابل فال ہوا ہے اور اس کے بعد امریکن صرف کابل ایئرپورٹ تک محدود ہو گئے تھے، اور وہ کابل ایئرپورٹ کے باہر والی چیک پوسٹ بھی طالبان کے پاس تھی، تو اس کے بعد طالبان کو اپنی حکومت اناؤنس کرنی چاہیے تھی۔ یہی رموز حکومت ہیں، یہ اسی سے پتہ لگنا تھا کہ ان کی سکل کتنی ہے، وہ کتنا گورننس جان گئے ہیں، اور وہ ملک کو کیسے چلائیں گے۔ اگر کوئی طاقت 3 ہفتے ملک کو بغیر حکومت کے چلانے میں سمجھتی ہے کہ کوئی بری بات نہیں ہے، اسی سے ان کی گورننس کی سینس سمجھ آتی ہے۔ اچھا، ایک منٹ اس سے پہلے کہ جنرل صاحب ایک منٹ، آپ ملا برادر نہیں ہیں، آپ مزمل ہیں۔ ملا برادر اور ملا ہیبت اللہ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ کو نہیں پتا۔ ملا ہیبت اللہ تو آئے 3 دن پہلے وہاں پہ، انہوں نے اپنی بھی سیفٹی سیکورٹی پہلے وہ واشنگٹن میں تھے، وہ افغانستان میں تھے نا، پہلے کیا واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے تھے ملا ہیبت اللہ؟ پہلے ملا یہ سارے لوگ افغانستان میں ہی تھے نا، کہ قطر سے آئے ہیں، دوحہ سے آئے ہیں، اکٹھے ہی تھے سارے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر انہوں نے جنگ لڑی ہے اتنی، تو یہ پتا ہوگا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پتہ ہی نہیں تھا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ مزمل کو رکھ لیں اپنے پاس، ان کو چاہیے ملا برادر کی جگہ مزمل رکھ لیں، اور اس طرح آپ کے مشورے پہ چلنا شروع کر دیں۔ یہ کام ہو سکتا ہے، تب آپ کی بات مانی جا سکتی ہے۔ میں تو بندوق کی حکومت کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو پھر جا کے فوراً انتخابات کا اعلان کر دوں گا۔ اچھا، اب ایک منٹ بیکاز دس ول گو، انتخابات کا اعلان کر دوں گا، وہ بھی جو جیتے گا اس کو حکومت دوں گا۔ جی، میں بندوق کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہوں؟ اچھا مزمل، آپ نے 30 سیکنڈ لیے تھے، ذرا ہم یہ بات کر لیں جو ہمارے ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان سے، جو ہمارے مہمان ہیں، کیا آپ بھی یہ سمجھتے ہیں حسنی صاحب، جہاں امریکی وڈرال چل رہا تھا، سائیڈ بائی سائیڈ یہ سب طے ہو جانا چاہیے تھا، اور اب تک حکومت کی اناؤنسمنٹ ہو جانی چاہیے تھی، اور نہ ہونے کی وجہ سے چیلنجز میں اور مزید اضافہ بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیے جی، حکومت تو طالبان کو بنانی چاہیے تھی، اور حکومت کے بغیر تو وہ آگے جو نیگوشیشن ہے تو کسی کے ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تو ابھی جو عبوری حکومت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میں میرے دوست کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو حکومت اعلان کرنی چاہیے تھی۔ وہاں پہ ابھی بھی منسٹریز میں جو منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں طالبان کی طرف سے، وہ تو انہوں نے کچھ منسٹریز میں اور کچھ گورنرز تو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے، تو پھر گورنمنٹ کیا ہے ان کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو کہ طالبان تو الیکشن سے تو نہیں آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ طالبان کے خلاف تو جنگ بھی نہیں ہوئی ہے، صرف جنگ تو پنشیر میں ہوئی ہے، لڑائی تو پنشیر میں ہوئی ہے،
اور افغانستان کی جو سیکورٹی فورسز ہے تھے اور پولیس ہیں، ڈیفنس منسٹری ہے، این ڈی ایس تھے، وہ تو اس نے تو کچھ بھی طالبان کے خلاف تو نہیں کیے. اب طالبان آ چکے ہیں، افغانستان میں پہ کنٹرول کر چکے ہیں، ان کو حکومت بنانی چاہیے اور وہ حکومت کے ایڈریس سے ریجن کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ ان کو بات کرنی چاہیے. رہی بات ٹی ٹی پی کی، جو میرے دوست نے ان کو اشارہ کیا، ٹی ٹی پی تو ابھی جب طالبان نے افغانستان پر اور کابل پر قبضہ کر لیا تو اسپن بولدک کے بارڈر سے اور دوسرے بارڈر جو بلوچستان کے ساتھ ہے وہاں پہ تو ہزاروں لوگ افغان وہاں پہ چلے گئے. مجھے شک ہے کہ وہاں پہ وہ ٹی ٹی پی پاکستان شاید آ چکے ہوں گے. اور اس کے علاوہ ایران کے لیے جو خطرہ ہے داعش سے، 5000 کے لگ بھگ داعش وہاں سے بھاگ گئے، تو ایران کے لیے بھی ایک وارننگ ہے وہاں پہ. یہ جو ہے امنیت یا سیکیورٹی جو ہم فوکس کر رہے ہیں، تو سیکیورٹی تو ایک جز ہے، سٹیبلٹی ہونا چاہیے. جب سٹیبلٹی ہو، اکنامک سٹیبلٹی ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، سوشل سٹیبلٹی ہو، اور جو پرسپشن وہاں پہ موجود ہے، جو مینٹلٹی وہاں پہ موجود ہے طالبان کے بارے میں، ان کو چینج کرنا چاہیے. اور ان کے لیے وقت کی بھی ضرورت تو ہے. لوگ بھاگ گئے ہیں، ٹیکنیکل لوگ جو وہاں پہ تھے گورنمنٹ میں وہ تو چلے گئے، دوسرے ممالک میں چلے گئے، تو ان کو گورنمنٹ رن کرنے کے لیے انہی لوگوں کی ضرورت ہے. جب طالبان کابل آئے اور افغانستان پر کنٹرول ان کا ہو گیا تو انہوں نے سابق گورنمنٹ کے آفیشل سے کہا کہ آپ آ جائیں اپنا کام کر لیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو کام کر رہے تھے، تو پھر آپ کیوں لڑ رہے تھے؟ ہم تو کام کر رہے تھے. لیکن اب جو پولیٹیکل لیڈرشپ میں وہ آ چکے ہیں تو ان کو حکومت بنانے میں اور حکومت کو رن کرنے کے لیے دنیا کو اور افغانوں کو دکھانا ہوگا کہ وہ کس طرح حکومت چاہ رہے ہیں. وہ جمہوری حکومت چاہ رہے ہیں. ہمارے آئین میں تو انتخابات ہیں، آئین میں تو جمہوریت ہے، لیکن وہ جو ٹائپ کی جو امارت ٹائپ کی جو گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایران سے بھی تھوڑا سا شکلیات لے لیں گے اور کچھ تبدیلی بھی آئین میں آ جائیں گی. تبدیلی تو آئی ہے. طالبان کی تبدیلی صرف افغانستان میں نہیں، بلکہ یہ تبدیلی اس تبدیلی کے میسج جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ہے، ایران کے لیے بھی ہے، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کے جو ہیں ان کے لیے بھی ہے. وہاں پہ یہاں پہ آپ کے پاکستان میں بہت سارے مذہبی جماعتیں ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، جو طالبان ٹی ٹی پی آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی تو طالب ہیں. ان کی مینٹلٹی اور ان کی تھیوری میں کون سی تفاوت یا فرق ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ پریارٹیز کیا ہے. افغانستان، آپ دوست نے پہلے اس سی آئی اے اور را کی بات کی ہے، میرے خیال میں تو یہ تو پریارٹیز ان کے چینج ہو گئی تھی. اگر وہاں پہ ایمبیسی آف انڈیا وہاں پہ فعالیت کر رہی تھی اور وہاں پہ کام کر رہی تھی، تو پاکستان کی بھی ایمبیسی تو وہاں پہ کام کر رہی ہے، ابھی تک بھی کر رہے ہیں. جو ڈی جی صاحب وہاں پہ اب کابل وزٹ کر چکا ہے تو ان کو وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ایمبیسی اب پاکستان ہے، ان کی ایمبیسی جو ہے نا پاکستان کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ایران کی ایمبیسی ہے اور دوسرے ممالک کی بھی ہے. اچھا، بنا کرے کہ اس قسم کے واقعات جو جیسے کل ہوئے وہ اگر زیادہ ہوں گے تو یہ سوال تو پھر اٹھیں گے ہر جگہ سے کہ ہم نے کس بیسس کے اوپر اس یقین دہانی کو ایکسیپٹ کیا. تو کیا اس ایکسیپٹنس کے لیے یہی پری ریکویزٹ ہوگا پاکستان کا بھی؟ کچھ سلیپر سیل آلریڈی یہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، لیکن بہت سارے انڈر گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور وہ پھر نکلتے ہیں اپنے وقت پہ، ان کے روابط ہوتے ہیں، تو وہ مسئلہ ہے. لیکن ہم نے کسی نے بھی ان پہ 100% یہ یقین نہیں کیا طالبان پہ کہ وہاں سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ٹی ٹی پی سے یا کسی اور سے. آپ سب دیکھیں یقین دہانیاں ان سے مانگ رہے ہیں. چائنا نے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ والوں کے لیے مانگی، انہوں نے برمراہ کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے. رشیا اور ایران ISIS داعش کے لیے مانگ رہے ہیں. انہوں نے طالبان نے انٹرنیشنلی ایک لکھ کے ایگریمنٹ میں ایگری کیا کہ جی ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ابھی تک اس کے پریکٹیکل جو اس کی شیپ ہے وہ زمین پہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. ابھی تو وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں، لوگ وہاں سے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. تو اور پھر افغانستان میں خود داعش نے حملہ کیا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ سیٹل ہوتے وقت لگے گا. جو مزمل بات کر رہے تو اس میں ایک بات درست ہے کہ جو 20 سال وہاں پہ بھارت رہ کے گیا ہے یا 20 سال وہاں پہ
رہے امریکی رہے ہیں، کیا وہ اس لیے تھے وہاں پہ کہ افغانستان کو آج بالکل سٹیبل کر کے امن وہاں پہ لا کے تو چائنا کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیں؟ وہ وہاں پہ ٹربل کریٹ کریں گے. بالکل انہوں نے اپنے سیلز وہاں رکھے ہوئے ہیں، یہ پرابلمز آئیں گی وہاں پہ. اور یہی میرے خیال طالبان نے چونکہ معافی دی ہے، طالبان نے چونکہ عام معافی دی ہے، اس لیے کسی کے خلاف وہ ایکشن کر نہیں رہے. وہ سارے وہاں پہ تھوڑی کچھ عرصے کے بعد اٹھیں گے اپنی کاروائیاں کرنے کے لیے. تو ہمیں تیار رہنا چاہیے، ہمیں تیار بھی رہنا چاہیے. اور پھر بہت سارے سوال اٹھیں گے جنرل صاحب، اگلی نشست میں آپ لوگوں سے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے. بہرحال آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ. بہت چیلنجنگ ٹائمز اگر افغانستان کے لیے ہیں تو پاکستان کے لیے سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل ہیں، جیسے کہ میرے دونوں مہمانوں نے بلکہ تینوں مہمانوں نے اس کا ذکر کیا. جیسے جیسے یہ دن آگے چلتے ہیں کس قسم کی حکومت بنتی ہے وہاں، اور پھر جو یقین دہانی وہ ریجنل کنٹریز کو کروا رہے ہیں اس میں وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.